हेलो गाइस, और सब क्या होता है मैं आपका खुशामदीद। सो गाइस, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, रीच बढ़ाइए मेरे चैनल का। और मेरा एक और चैनल है, वो मेरा फर्स्ट चैनल है, तो ये मेरा सेकंड चैनल है, ये रिएक्शन वाला। और मेरा फर्स्ट चैनल है ऑसिफर के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें। उधर मैं लाइव स्ट्रीम गेम्स खेलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ। तो रिसेंटली स्टार्ट करे सुबह, पहले गेम खेल को एडिट वेडिट कर डालता था, अभी लाइव करूँ, मैं लाइव स्ट्रीम्स करूँ। तो गाइस ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो। मैं रिएक्शंस के एंटरटेनमेंट में इंफॉर्मेटिव और कुरान, हदीस, मुस्लिम, इस्लाम, हर चीज़ के पर रिएक्ट करता हूँ, आगे लाते भी रहता हूँ। तो गाइस चलो आज वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो है हसी टीवी, एंजल होल्डिंग स्काइज मेंशन इन कुरान, एंजल सीरीज़ का है। तो गाइस हसी टीवी को भी सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और सब रिएक्शन को भी सब्सक्राइब करिए, और मेरे फर्स्ट चैनल को भी रिएक्शन करिए ऑसिफर को। ठीक है गाइस, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू ही भाई। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दोस्तों, जिस तरह से अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से फ़रिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। और कुरान करीम के अंदर 88 मरतबा फ़रिश्तों का जिक्र मौजूद है, यानी इंसानों और जिन्नों की तरह फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला की पैदा करदा नौरानी मखलूक हैं। जैसा कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान फ़रिश्तों की शक्ल के अंदर औलाद रखता है। सुभान अल्लाह, बल्कि फ़रिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज़्ज़त बख्शी गई है, और वो इससे बढ़कर कोई बात नहीं करते और इसी के हुक्म पर अमल करते हैं। कुरान और हदीस के अंदर ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक ही कुछ इस अंदाज के अंदर की है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर ही नहीं सकते और इसी को पूरा करने के अंदर लगे रहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इस जहन्नुम पर सख्त कड़े मिजाज के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में इसकी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाए। फरिश्ते नौरानी मखलूक हैं जिन्हें इनकी असली शक्ल सूरत के अंदर देखना अंबिया और रसूल के अलावा किसी के लिए मुमकिन नहीं, और यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आ जाएं तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनके अंदर बाज़ छोटे हैं और बाज़ बहुत ही बड़े साइज के, और इनमें से बाज़ के 2-2 पर हैं और बाज़ के 600 तक। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह ताला के लिए ही हैं तमाम तारीफ़ें जो कि आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों को अपना कासिद यानी कि पैगंबर बनाने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल को इनकी असली पैदाइशी सूरत के अंदर सिर्फ 2 मरतबा देखा है। मैंने इन्हें आसमान से उतरते देखा तो इनका वजूद आसमान से लेकर ज़मीन तक फैला हुआ था। बाज़ रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। इनके परों से मुख्तलिफ रंग के कीमती मोती बिखर रहे थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से भी कई गुना ज़्यादा कुव्वत और ताकत अता कर रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी और आपको पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। तो इस मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला आपके बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है और जो इन लोगों ने आपके खिलाफ कदम उठाया है वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता आपसे मुखातिब हुआ। इसने आपको सलाम किया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं इसकी तामील करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को इन पर लाकर इन्हें मिला दूं जिससे ये लोग पिस जाएंगे। इसी तरह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुव्वत और ताकत के बारे में कुरान मजीद के अंदर इरशाद है, उसे यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया जो कि ज़ोरावर है। दोस्तों, फरिश्तों में जिसकी जिम्मेदारी जितनी बड़ी है उसको रुतबा भी उतना ही बड़ा दिया गया है। मिसाल के तौर पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल और हज़रत मिकाइल जो कि फरिश्तों में सबसे ज़्यादा बड़ा मर्तबा रखने वाले और अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब मौजूद हैं।
ان سب فرشتوں کے بارے میں پوری تفصیل سے ایک ویڈیو موجود ہے جو کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کی بہت بڑی ذمہ داریوں کو سنبھال رکھا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انہی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ مثال کے طور پر وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی ہے، اور اس کا وجود اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا درمیانی حصہ اتنا لمبا ہے کہ جتنی 700 سال کی مسافت، جبکہ تفاسیر کے اندر عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 لکھی گئی ہے، جو اس قدر بڑے ہیں کہ 7 آسمانوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اور انہیں قیامت تک ایسے ہی رکھیں گے۔ دوستو اگر خلا میں نظر دوڑائیں تو ایک ایک ستارے، سیارے اور پھر گلیکسیز کی جسامت اور فاصلہ ہمارے دماغ کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے۔ صرف ہماری اس ویزیبل یونیورس کے اندر، یعنی کائنات کا وہ حصہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور یہ 93 بلین لائٹ ایئر تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ ایکچوئل یونیورس جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے یہ کتنی بڑی ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی گولف بال زمین کے کسی حصے پر موجود ہو، اور اس صورتحال کے اندر یہ گولف بال ہماری ویزیبل یونیورس ہے، جبکہ زمین ایکچوئل یونیورس۔ اسی طرح سے طے بطے 7 آسمان موجود ہیں جو ان فرشتوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ ان کی جسامت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کے انہیں پیدا کرنے والی ذات خود کتنی بڑی اور طاقتور ہوگی۔ بے شک ایک دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین کے اندر ہیں، اور ان کے کندھوں پر عرش ہے، اور ان کے دونوں کانوں کی اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے، تو جہاں بھی ہو اور جہاں بھی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگ یقیناً لائٹ ایئر کے بارے میں تو بالکل نہیں جانتے تھے، اسی لیے سفر اور فاصلے کا بس ایک اندازہ دینے کے لیے ایک تیز رفتار پرندے کی 100 سال کی مسافت کی صورت میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ پرندہ مسلسل 100 سال تک انسانی وقت تک سفر کرتا رہے، تب جا کر ان میں سے ایک فرشتے کے کان اور کندھوں کے درمیان کا فاصلہ طے کرے گا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جسامت کتنی بڑی ہوگی۔ لیکن قیامت کے روز 7 آسمان بھی فنا ہو جانے ہیں، اور ان فرشتوں کو بھی آخرکار موت آنی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی مزید اہم ترین شخصیات کے اندر جہنم کے دروگا حضرت مالک کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں اسی حال کے اندر رہنا ہے، یعنی کہ مالک نام کا فرشتہ جہنم کا انچارج، یعنی کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ جب جہنمی لوگ عذاب سے تنگ آ کر مالک سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ہمیں ایک ہی بار میں موت دے دے، بار بار کا یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن مالک جواب دیں گے کہ یہ تو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ دوزخیوں کی چیخ و پکار اور مالک فرشتے کے جواب کے درمیان 1000 سال کا زمانہ گزر جائے گا۔ جب جہنمی لوگ جہنم میں قیامت کے روز حساب کتاب کے بعد لائے جائیں گے تو مالک ان سے پوچھیں گے، اے بدبختو، کیا تمہارے پاس کوئی پیغام لانے والا یا تمہیں سیدھے راستے پر بلانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ آیا تھا، پر ہم لوگوں نے جھٹلا دیا۔ بالکل اسی طرح سے جنت کے انچارج فرشتے کا نام، جن کا نام رضوان ہے، بہت سی احادیث مبارکہ کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، سلام ہو آپ پر، آپ لوگ بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ یہی وہ فرشتے ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے، جبکہ باقی لوگوں کے لیے یہ کام جنت کے فرشتے کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نام کی ہوا چلتی ہے، جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں جنت کے دروگا حضرت رضوان سے پوچھتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان دروگا جنت جواب دیتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اور جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دوستو، قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے فرشتے جنہیں ممکن نکیر کہتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مخصوص فرشتے موت کے فوراً بعد قبر کے سوال کرنے پر مامور ہیں۔ بالکل اسی طرح سے فرشتوں ہاروت و ماروت کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جو کہ بابل کی سرزمین پر انسانی شکل کے اندر ظاہر ہوئے تاکہ لوگوں کو جادو کا علم سکھا کر ان کی آزمائش کر سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کے دور کے اندر یہ شہر بابل میں اترے اور لوگوں سے کہا کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے اور ہم تم لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر تم پھر بھی سیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سکھا دیں گے، لیکن جان لو کہ یہ کفر ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہے کہ یہ یعنی کہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل کے اندر ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ سب سے بیکار قوم اسرائیل، بنی اسرائیل سب سے بیکار، کہ تو ابھی ان کے واسطے اللہ آسمان سے ان کو رزق بھیجتا تھا، یہ کرتا تھا، پھر بھی لالچ، ہر روز یہ کھا کھا کو بھیجا رہا ہے، موسیٰ تیرے اللہ کو بول کچھ الگ نیا بھیج میرے ہمارے واسطے، ہر چیز کرے، پھر بھی ان کی شکایت ختم ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی خاص فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ اس شخص کو تکلیف کے اندر مبتلا کرنا ہے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معجز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید فرمایا کہ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب سے اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، واعظ و نصیحت ہوتی ہو، قرآن کریم یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہوں، ایسی مجلسوں کے اندر وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس کے اندر اور اس نیک کام کے اندر شریک ہیں ان کی شرکت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی کے طور پر پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔ دنیا کے اندر جو فرشتے بھی کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر ہر وقت مصروف رہیں؟ جس طرح سے دنیا کے اندر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے، اور جس فرشتے کی ایک بار یہاں پر طواف کے اندر باری آ جائے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ لیکن آخرکار قیامت کے روز ہر ایک مخلوق کو فنا ہونا ہے جس کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں، کیونکہ بادشاہ اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ فرشتوں کے متعلق آپ کو اس ویڈیو سے اور بھی بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبھی تعریف اللہ کے نام جو نہایت بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ تھا ویڈیو آج کا، بہت کچھ سیکھنے ملا۔ شکریہ شفقت بھائی جو ہنسی ٹی وی کے آڈر ہے، اور گائز یہ چینل کا یہ تو میں ڈسکرپشن میں دے دو، مینشن کر دو۔ تو گائز بہت کچھ سیکھنے ملا، اچھا بھی لگا جان کو فرشتوں کے ویڈیو تھا۔ تو گائز سبسکرائب کرو، شیئر کرو، لائک کرو، اور اب میں اور کیا بولوں، ایمان سے بھریا دل۔
چلو اللہ حافظ، اگلے ویڈیو میں ملیں گے. فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھنا.